Rizvi, I think आपका is known to most of the viewers. شکریہ. Without much introduction, I would say that he was the former chairman of Shia Waqf Board and occupies a very significant position in the Islamic world, in the Muslim world. To his credit and to his boldness, इनके साहस का हम बहुत आदर करते हैं, बहुत सौजन्य से आदर करते हैं कि इन्होंने कुछ दिन पहले ही ये ऐलान किया कि इन्होंने यति जी को आदेश दिया है कि इनकी मौत के बाद इनका क्रियाकर्म हिंदू सनातनी प्रैक्टिसेस के हिसाब से किया जाए. और चूंकि शिया को मेजॉरिटी वन नहीं मानते हैं इस्लाम, तो इन्होंने अपना एक धर्म निभाया है कि आवाज उठानी है. इनकी नई किताब है मोहम्मद के ऊपर. मैंने वो किताब पढ़ी है, आधी पढ़ी है, और थैंक यू वेरी मच फॉर सेंडिंग द किताब सर. मैंने उसको डाउनलोड किया और खुशी खुशी $4 पे सब्सक्राइब भी किया. So I have made my financial contribution as well. And किताब बड़ी सनसनीखेज वाली है, क्योंकि आपने मोहम्मद जी का विश्लेषण जो किया है एक मानवीय तौर पे किया है कि वो कौन था वो शख्स कि जिसके पीछे आज उनके फॉलोअर्स दे दुना अपने अंधाधुंध जान देने के लिए तैयार रहते हैं. वो शख्स कौन था? हालांकि इस बात को मैं भी मानता हूं कि उनके फॉलोअर्स इतने कट्टर हैं कि अगर आप उनके बारे में कुछ कहते हैं तो आप पे फतवा निकल जाता है. आपके ऊपर निकल ही गया है कि मोहम्मद के बारे में आपने चर्चा की, मोहम्मद का कार्टून बनाया तो कुछ हत्या हो गई, दुनिया भर में हंगामा हो गया. तो इस सब चीजों के बारे में हम चाहेंगे कि व्यूअर्स को बोलेंगे कि आप इनकी किताब को डाउनलोड करिए. हम आपको बताएंगे वो किताब कहाँ से डाउनलोड की जा सकती है और इस कॉज को सपोर्ट किया जाए. तो वासिम जी, मैंने 3 मिनट में आपका परिचय दिया और इस सब्जेक्ट मैटर के बारे में रखा है सामने. और मेरा सबसे पहला सवाल ये होता है कि वायलेंस एक बड़ी अजब सी बात है कि आइसिस ने महादेव की मूर्ति का सर धड़ से अलग कर दिया, अच्छे बुरे बहुत नग्न तरीके से उसको एक्सपोज किया कि हम तुम्हें बर्बाद कर डालेंगे. उस पे कोई भी हिंदू आज उठ के दंगा फसाद नहीं कर रहा. लेकिन आप मोहम्मद की जैसे ही चर्चा करें तो सारे के सारे लोग वायलेंट हो जाते हैं. तो इस चीज को पूछना है मुझे कि वायलेंस का जो तरीका है इस्लाम में वो आया कहां से? हर चीज के लिए वायलेंस हो जाता है और हर चीज में बात करने का तरीका ही वायलेंस है. इसको कैसे, ये कहां से आया और इसका समाधान क्या है? देखिए, पहले तो शुक्रिया कि आपने मुझे एक अच्छे प्रोग्राम में मौका दिया. मैं आपका आभारी हूँ. जो सवाल आपका है, देखिए, जिस मजहब को मैं इस्लाम को मेरे हिसाब से जितना मैंने पढ़ा है, मैं इस्लाम को एक मजहब नहीं मानता, एक धर्म नहीं मानता. एक साजिश के तहत एक प्लान्ड वे में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन 1400 साल पहले मोहम्मद ने तैयार की थी और उसमें हिंसा और वायलेंस तो शुरुआती से ही पिरोया गया है. आज के दौर में अगर कि आप इस्लाम पर या मोहम्मद पर या किसी इस्लामिक इशू के ऊपर बात करें तो वायलेंस उनके एक तरह से इस्लाम में, मजहब में जिसको वो फॉलो करते हैं उसमें इस तरह से पिरो दिया गया है, इस तरह की किताबों के जरिए. अब जैसे कुरान मजीद की बात है तो देखिए, कुरान मजीद मुसलमानों की बेसिक किताब है. वो किताब हर मुसलमान को पढ़नी, हम ये भी समझते 99.9% मुसलमानों ने किताब को जरूर पढ़ा है. कितने लोगों ने उसको समझा ये नहीं मालूम. जब मैं छोटा था तो मैंने भी किताब को पढ़ा था. एक मौलवी साहब आते थे, कुरान जब खत्म हो गया तो मिठाई बटी के मेरे लड़के ने आज कुरान खत्म कर लिया, मेरे माँ बाप ने मिठाई बांटी. उस वक्त मैंने कुरान को समझा नहीं था, पढ़ा था. एक अरबी लैंग्वेज में वो मुझको पढ़ाते थे, मैं पढ़ता चला जाता था. खत्म हो गए 300 पारे. लेकिन उसके बाद
جب یہ دور چلا، رام مندر کی لڑائی چلی اور یہ مدرسوں کا معاملات چلے، اور جس وقت ہم قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ ٹیررسٹ اتنا، آپ دیکھیں پورے ورلڈ میں صرف اسلام کو ماننے والے جو لوگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن بنائے ہوئے ہیں، اور کس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں یہ پتا نہیں۔ ہر لڑائی ایک وجہ سے ہوتی ہے، اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ ہندوستان کی فریڈم کی لڑائی ہوئی تو اس کی وجہ تھی کہ ہم اپنی فریڈم کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن پوری دنیا میں مسلمان کس لیے لڑ رہا، کیوں، یہ جہاد کس بات کا؟ تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد جب قرآن کو پڑھا گیا اور اس کو سمجھا گیا، تو آج کے دور میں مسلمان قرآن کو دیکھیں، ہم دیکھیں کہ پچھلے 25-30 سالوں میں مسلمانوں میں بہت زیادہ پورے ورلڈ میں چینج آیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب ٹرانسلیشن پراپر وے میں اویلیبل ہے، اور اب مسلمان قرآن پڑھ نہیں رہا ہے، قرآن کو سمجھ رہا ہے، اور جو سمجھ رہا ہے اس کے دلوں کے اندر وہ باتیں، وہ نفرتیں، وہ ظالمانہ انداز، یہ سب بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کیونکہ قرآن یہ آپ کو یہ اس طرح سے دیکھیں پلان کیا گیا، جس وقت ہم نے محمد کے اوپر پڑھنا شروع کیا کہ بھئی جب قرآن میں اتنی غلط باتیں ہیں اور انسانیت سے ہٹ کر ہے، اور انسان کو مارنے کی بات کرتا ہے، اگر کبھی بھی آپ دیکھیں کہ کوئی بھی دھرم ہو، وہ اپنے دھرم کے اندر جتنی باتیں ہیں وہ اپنے حساب سے بناتا ہے کہ بھئی ہم کو یہ ماننا ہے، یہ پہننا ہے، اس طرح سے پوجا کرنی ہے، یہ کرنا ہے، لیکن وہ دھرم کسی دوسرے دھرم پر اٹیک کی بات نہیں کرتا۔ یہ نہیں کہتا کہ تم فلاں اس دھرم کے ہو تو تم کو مار یا تم کو میرا دھرم قبول کرنا چاہیے، زبردستی کرنا چاہیے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کو لوگ مذہب مانتے ہیں کہ وہ دوسرے کو جبرن قبول کرواتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال میں جو مذہب سب سے آخری میں آیا، 1400 سال سے آج وہ دنیا کی دوسری آبادی ہے۔ آپ دیکھیے کہ کتنا پلان کیا گیا۔ ایک آدمی کو یہ کہہ دیا گیا کہ 4 شادیاں کر سکتے ہیں۔ محمد کے اوپر تو بعد میں بات کریں گے، محمد نے 13 شادیاں کی، اور کتنے لڑکیوں سے، عورتوں سے سمبند رکھے، 40 اس طرح کی عورتیں ملتی ہیں اتہاس میں۔ تو وہ ایک الگ ایشو ہے، وہ ان کے اپنا چرتر، ان کے جیون، ان کی عیاشی کا جیون یا ان کی کالپنک جیون، وہ اس کے اوپر ہے۔ لیکن اب مسلمانوں کے لیے جو میسج دیا گیا وہ 4 شادیوں کا لیے دیا گیا کہ 4 شادیاں وہ کر سکتے ہیں۔ ویسے تو بہت سی شادیاں کی ہے، مغلوں نے 8-9 شادیاں کی، اور عورتوں کو یہ ادھیکار نہیں دیا گیا کہ وہ ایک کے علاوہ دوسری شادی کر سکتی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی اگر کہ زیادہ شادی کرے گا تو 1 سال میں زیادہ بچے پیدا ہوں گے۔ اگر 1 سے 1 ہوا تو یعنی کہ اگر اس نے 4-5 کی تو 5 بچے 1 سال میں ہو گئے۔ عورت سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عورت اگر 2 شادیاں الاؤ بھی کر دی جائے یا 3 شادیاں الاؤ بھی کر دی جائے تو پھر عورت بچہ تو ایک ہی پیدا کرے گی۔ تو اس طرح سے پلان کر کے، باندھ کر، کہ جب محمد سے لوگ چھوٹنے لگے، اور تو محمد نے ان کو کس طرح سے باندھا، یہ قرآن کے اندر لکھا ہے۔ تو اس لیے آپ کا جو سوال ہے کہ ہنسا یا اس طرح سے کسی کو جان سے مار دینا، کیونکہ آپ جواب نہیں دے سکتے ہو، جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ ہم نے جتنے سوال کیے قرآن کو لے کر کیے یا محمد کے چرت کو لے کر کیے، آپ کی جو حدیث کی کتابیں اس کے اندر لکھا ہے، لیکن آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے، تو آپ کہتے ہو اس کا سر قلم کر دو۔ تو یہ ہنسا شروعاتی دور سے ان کو نسلوں میں ملی ہے کہ جہاں پر آپ کوئی جواب نہیں دے سکتے، جہاں پر آپ کے یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ جیسے قرآن ہے، ہم نے تبدیلی کی بات کی، تو وہ کہتے ہیں اس میں تبدیلی تو ایک نقطے کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ گھیر کے اس طرح سے بنا دیا گیا ہے کہ تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ اب اس کے اندر جو بھی لکھا تم مارو۔ کافر کا مطلب کیا ہے؟ کافر اس کو کہتے ہیں کہ ظاہر کی بات ہے جو اللہ کو نہ مانے، رسول کو نہ مانے اور آیتوں سے انکار کرے، تو آیتوں سے انکار کرنے والا کافر ہو گیا۔
اب کافر الفاظ ہم نے کہا کہ آپ اپنے یہ قرآن سے نکالو، جو اس کے اوپر جو آیتیں ہیں وہ نکالو، تو صاحب اس میں تو ایک نقطہ نہیں ہٹایا جا سکتا. تو یہ پہلے سے اس طرح سے تیار کر کے ایک ایسا ایک گروپ تیار کیا گیا ہے جو آج دنیا کی دوسری آبادی بن گیا ہے، اور ہر انسان کو اسلام دھرم کے ماننے والوں سے خطرہ ہے آج کے دور میں. وہ انسان جو دوسرے انسان کے خون کا پیاسا ہو، صرف مذہب کے دم پر، صرف کہ ہم جس شکتی کو مانتے ہیں ہم اپنی طرح سے مانتے ہو، تو یہ کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے انسانوں کے بیچ میں کہ سب کے اللہ، سب کے گاڈ، سب کے بھگوان الگ الگ ہیں. اس کا کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے، سب کہتے ہیں ایک ہے. آپ کسی سے پوچھئے، وہ کہتا صاحب وہ شکتی تو ایک ہے. تو ایک شکتی کو مسلمان اللہ کے روپ میں مان رہا ہے، کوئی ایشور کے روپ میں مان رہا ہے. تو آپ کو یہ کس نے ادھیکار دے دیا کہ آپ اس پر یہ دباؤ بنائیں کہ اس کو اللہ کے روپ میں مانو، محمد جیسی سنت اختیار کرو، خدا کو مانو، آیتوں جو خدا نے آیتیں بھیجی ہیں ان کو مانو. تو جب ہم ایک شکتی کو مان ہی رہے ہیں تو آپ ہم کو کیوں زبردستی سناتن دھرم کے ماننے؟ جس وقت اسلام پھیلا سعودی عرب میں اس وقت عرب تھا، تو عرب کے کلچر میں لوگ اپنے اپنے حساب سے خداؤں کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، اپنے اپنے نام رکھے ہوئے تھے. محمد نے جب اس پر اٹیک کرنا شروع کیا تو سب سے پہلی بات یہ تھی کہ ان کے ماننے والوں کو توڑا، ان خداؤں کو توڑوایا، ان مورتیوں کو توڑوایا، اور کہا کہ نہیں، یہ حرام ہے، مورتی پوجا کرنا حرام ہے، مورتی بنانا حرام ہے، کسی دوسرے خدا کو ماننا حرام ہے، اللہ ہے، جو کچھ ہے وہ ہے. تو یہ اس طرح سے اسلام کی جب بنیاد پڑی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اسلام کسی دوسرے دھرم کو کوئی ادھیکار نہیں دیتا، نہ جینے کا، نہ رہنے کا، نہ ساتھ بیٹھنے کا کوئی ادھیکار نہیں دیتا. تو جب اتنا ظالم مذہب دنیا میں ابھی بھی برقرار ہے اور تیزی سے بڑھ رہا ہے تو آپ سوچئے کہ پورے انسانیت کو خطرہ ہے. اگر کہ اسلام کے لوگوں کو، اسلام کے ماننے والے لوگوں کو سدھارا نہیں گیا، ان کو بتایا نہیں گیا. میں نے جو کام کیا ہے، میں نے ان کو آئینہ دکھانے کا کام کیا کہ دیکھو، سمجھو کہ تم کیا مان رہے ہیں. کچھ پرسنٹ آج سمجھ میں آئے گا تو کچھ پرسنٹ کو ہمارے مرنے کے بعد سمجھ میں آئے گا. آنے والے 100-200 سال میں ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ جو جانور ہے یہ ہے انسانیت کی طرف بڑھیں گے، لیکن ان کو بتانا چاہیے، ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے اصلیت سامنے کرنی چاہیے. ہم نے 26 آیتوں کو ہٹائے جانے کی بات جب کی تھی تو مجھ کو معلوم تھا کہ محمد کی کیا حقیقت ہے، میں نے پڑھ رکھا تھا، لیکن ہم نے سیدھے بات نہیں. ہم نے کہا چلو پہلے وہ چیز قائم کرو کہ چلو ٹھیک ہے، آپ اتنی چیز ہٹا دو اپنے گرنتھ سے جس میں دوسرے کے ساتھ میں، دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ میں آپ نے ذاتی کرنے کے لیے لکھ رکھا ہے. 26 آیتیں وہ ہیں جس میں صرف اور صرف، یوں تو پورا قرآن غلط ہے، ایک کالپنک گرنتھ ہے. محمد نے اپنی جو ان کی جس وقت کے حالات تھے اس حساب سے انہی نے اللہ کی طرف سے آیتیں بتا دی، کتاب اللہ یہ کہتا ہے. تو ہم نے ان 26 آیتوں کو ہٹانے کی بات صرف اس لیے کی کہ چلو ابھی 26 پہ ہی آ جاؤ کہ کم سے کم نفرتوں کو تو دور کیا جائے، باقی جو کچھ ماننا ہے مانو. لیکن جب اس پر یہ بات ہو گئی، سارے مسلم آرگنائزیشنز نے ہمارا بائیکاٹ کیا اور اس پر بات ہی نہیں کی، تو مجھ کو محمد کے چرتر کے اوپر کتاب لکھنی پڑی کہ جس کے لیے تم کہتے ہو کہ جس کے اوپر قرآن اترا ہو یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے. یہ محمد کا پھیلایا ہوا جال ہے جو کتابی شکل میں بنا کر مسلمانوں کو اس سے باندھ دیا گیا ہے. محمد کا اپنا پرسنل جیون جو تھا، ان کا جو چرتر تھا، پرائیویٹ لائف تھی، وہ کس طرح کی تھی. تو میں نے پھر اس کو لکھنا شروع کیا اور اس میں یہ بتایا کہ دیکھو محمد ایک کالپنک ویکتی تھے، محمد جو تھے وہ دماغ سے کمزور ویکتی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ اکیلے میں رہنا پسند کرتے تھے، کالپنک جیون کرنا پسند کرتے تھے جس وقت تک ان کو رسول ڈکلیئر نہیں کیا گیا تھا. ان کی شادی جب ختیجہ سے ہو گئی، جب دولت ان کے ہاتھ میں آ گئی، کیونکہ وہ غریب تھے اور ختیجہ بہت امیر تھی، تو جب ان کی دولت ان کے ہاتھ میں آ گئی تو ان کی جو اہنکار تھا، جو ان کا کالپنک سوچ تھی، وہ بڑھی اور انہوں نے اس طرح کا ایک اللہ کو کریٹ کیا. اللہ کو کریٹ کر کے ان کی دولت کا سہارا لے کر پہلے اپنے میں لوگوں کو ملانا شروع کیا، اور جب ایک فوج بنتی چلی گئی. اسی لیے دیکھیے کہا جاتا ہے
آپ نے بہت سے مسلمانوں کے منہ سے سنا ہوگا کہ صاحب اسلام تو ایک شانتی کا مذہب ہے. ارے بھائی شانتی اسلام میں کہاں پر ہے آپ ہمیں وہ بتا دو. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ تمہارا دین تمہارے لیے اور ہمارا دین ہمارے لیے. بالکل لکھا ہے, بالکل لکھا. ہم بھی مانتے ہیں کہ تمہارا دین تمہارے لیے. اگر تم اس پر قائم رہتے تو شاید آگے کی آیتیں اللہ کی طرف سے تم نے نہ گڑی ہوتی. وہ تمہارا دین تمہارے لیے ہمارا دین ہمارے لیے کس پوزیشن میں آئی تھی؟ جب محمد تھوڑے سے تھے اور بڑے ہجوم میں گروپ میں پھنس گئے تھے, ان کو لگا تھا کہ ان کی ہتیا کر دی جائے گی, تو انہی نے یہ کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا دین تمہارے لیے ہمارا دین ہمارے لیے, تم اپنے والوں کو مانو ہم اپنے والوں کو مانو. لیکن جس طرح سے اسلام کی پاور بڑھتی چلی گئی, اللہ کا کہنا جو تھا وہ بدلتا چلا گیا. اب کہنے لگے کہ جہاد کرو, ان لوگوں کو چھوڑو نہیں جو لوگ آیتوں سے انکار کرتے ہیں, ان کا راستہ مت چھوڑو. وہ تمام آیتیں اس طرح کی موجود ہیں. تو وہ بڑھتا چلا گیا. تو خالی تمہارا دین تمہارے لیے ہمارا دین ہمارے لیے کہنے سے فائدہ نہیں ہوگا. آگے کی آیتیں جو تمہاری بڑھتی طاقت کے اوپر بڑھتی چلی گئی, اور تم نے اس طرح کا ایک اسلام کا جال بن دیا کہ اگر کہ دیکھیے قرآن اور سنت, رسول کے اوپر چلنا اور قرآن, اسلام میں مسلمان اس طرح سے مانتے رہیں گے کہ یہ اسلامک گرنتھ ہے, تو دنیا میں اسلامک آتنکواد کبھی زندگی میں ختم نہیں ہو سکتا. ان کو بدلنا پڑے گا. اگر اپنے بچوں کا بھوش چاہتے ہیں, اپنے بچوں کا اچھا فیوچر چاہتے ہیں, تو ان کو اس طرح سی چیز, ہم اللہ کا وروध نہیں کرتے. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ اللہ جو تھا وہ ٹھیک ہے, تم نے ایک کالپنک ایک شکتی, وہی شکتی ہے جس کو آپ بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں, اس کو اللہ کا نام دے دیا, کوئی بات نہیں, کوئی اعتراض نہیں. اللہ کہو یا کچھ بھی کہو, لیکن کم سے کم اس کی امیج تو تمہیں نہیں خراب کرنی چاہیے. تم نے اللہ, آپ نے بالکل صحیح بات کہی ہے, کیونکہ آپ نے اتنی اچھی طرح سے ایکسپلین کیا ہے کہ بہت سارے پرشنوں کا جواب مل جاتا ہے اس میں. حالانکہ میں آج کے سبھی درشکوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ سوال پوچھنا ہے تو واسیم صاحب سے سوال پوچھنا ہے تو پوچھیے, ہم انت میں اس سوال کا جواب آپ کو دینے کا پریاس کریں گے. لیکن آپ نے بہت بڑی بات کہی ہے اس میں کہ اسلام کلیم کرتا ہے کہ اٹ از اے ریلیجن آف پیس, بٹ اٹ از ناٹ, بیکاز ان کے سارے جو دھیائے ہیں وہ وائلنس کی طرف سے ہوتا ہے. ہر ایک پرابلم کا سولوشن وائلنس ہے. آپ مجھ پہ وشواس نہیں کرتے آپ گلا کاٹ دیں گے. مجھے تو راج کپور جی کا وہ گانا یاد آتا ہے. میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ بھائی مجھے تم سے کچھ بھی نہ چاہیے, مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو. آپ جیسے خوش رہیں ویسے رہیں نا آپ, لیکن آپ کو کوئی حق نہیں ہے. اگر آپ بھگوان کا نام لیتے ہیں تو ہمارے بھگوان نے بھی مجھے بنایا ہے, اور آپ کے بھگوان نے میرے لیے جو بھی کیا, لیکن آپ کے بھگوان کو یہ کوئی حق نہیں ہے کہ آپ ان کے نام پہ ہماری ہتیا کریں, جسٹ بیکاز ہم آپ سے ڈفرینٹ ہیں ریلیجس پریکٹسز میں اور اپنے وچار میں. تو اس چیز کی جو آپ نے بہت بڑھیا بات کہی ہے کہ اس کو پریورتن لانا پڑے گا. پریورتن جب اندر سے آتا ہے تو وہ اصلی ہوتا ہے. اور آج ہم جو ایجوکیشن کا پریاس کر رہے ہیں, سوال پوچھ رہے ہیں, آج ہم اپنا ڈیموکریٹک رائٹ ایکسرسائز کر رہے ہیں یہ سوال پوچھنے کا کہ بھائی تم اتنے وائلنٹ کیوں ہو. تمہارے آئیسس والوں نے مہادیو کی مورتی کا گلا کاٹ دیا, اور آپ مجھے کہتے ہیں کہ تمہارے سب کو ہم برباد کر دیں گے. لیکن آپ کے محمد کے بارے میں چرچا کرتے ہیں اور اب قتل عام پہ چلے آتے ہیں. یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ تو اگر یہ ریلیجن آف پیس ہے, وائی اٹ از پریکٹسنگ, ان کے پریچنگ میں اور ان کے پریکٹس میں تو زمین آسمان کا فرق ہے. ایک طرف کہتے ہو ہم شانتی پریہ ہیں, اور دوسری طرف آپ صرف ہتیا ہی کرتے ہیں. اس چیز کا ریکنسیلیشن کیسے ہوگا؟ کیونکہ آپ نے بہت بڑی بات کہی کہ آپ نے محمد جی کو سمجھنے کی کوشش کی, آپ نے محمد کو اینالائز کیا ہے ایز اے ہیومن بینگ. اللہ کے شبد کہاں سے آئے, کس نے لکھے؟ ہم تو جانتے ہیں کہ ہمارا بھاگوت گیتا کیسے لکھا گیا, ہمیں پتا ہے کہ رام چرت مانس اور مہابھارت کی جو کتھا ہے ہمیں پتا ہے کہاں سے آئی. لیکن اللہ کے شبد کیا واقعی اللہ کے شبد ہیں؟ یہ سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں ان شخص سے, کیونکہ انسانی طور پہ ہم آپ ایک ہی ہیں. واسم رضوی, وبھوتی جھا میں کیا فرق ہے؟ صرف نام کا فرق ہے. شاید دکھنے میں زیادہ مسلمان لگتا ہوں آپ سے.
because but the point which मैं जो कहना चाहता हूँ कि इंसानियत के तौर पे तो हम वही हैं. ये कम्युनिटी का जो होता है, कलेक्टिव विजडम जो कहते हैं, जो शरिया ड्राइव करता है या अल्लाह का कलाम ड्राइव करता है, उसमें पागलपन कहाँ से आ जाता है? देखिए, आप देखिए, मैंने जो बात कही कि इस्लाम को दुनिया में लोगों ने, जो इस्लाम के मानने वाले हैं, उन्हीं ने समझना शुरू कर दिया है, इसलिए आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद बढ़ने लगा है. आपने देखिए 25 से 30 साल पहले ही सिर्फ चले जाइए, 25 से 30 साल पहले आपने कहा कि आप दाढ़ी रखे हैं, हम मुसलमान जैसे लगते, तो बात सिर्फ इतनी है कि मैं दाढ़ी नहीं रखे हूं या नहीं रखता, मेरे वालिद नहीं रखते थे, तो क्या मैं मुसलमान नहीं था या नहीं हूं? आप नहीं मानते मुझको, वो तो ठीक है, हमने बात उठाई तो आप हमको मुसलमान नहीं मानते, ना मानते. हमें मुसलमान एक गाली लगती है, क्योंकि मैं इस्लाम को बहुत अच्छी तरह से समझ चुका हूं, और मेरा कहना अपने आने वाली फ्यूचर जो हमारे नस्लें हैं उनसे है कि इस्लाम को पहले समझो फिर मानो. इस्लाम में रहना है तो उसको समझना पड़ेगा. अब आजकल का वो दौर नहीं है कि मोहम्मद ने कह दिया कि सूरज एक चश्मे में डूबता है और दुनिया पतली है, चपटी है, तो उस वक्त के अरबियों ने मान लिया. आज का वो दौर नहीं है. अब हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं, हमारे पास सारे रास्ते हैं. तो अगर आप ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई मुआशरे में रह रहे हो जहां पर लोग आप पर उंगली उठा रहे हैं, तो आपको यह समझना होगा कि उंगली क्यों उठ रही. पूरी दुनिया में अगर आपके ऊपर लोग कह रहे हैं कि आप कहते तो हो कि इस्लाम शांति का मजहब है, लेकिन उसमें तो वायलेंस है. आप कहते हो कि इस्लाम औरतों को इज्जत देता है, कहां दी इज्जत? औरतें तो तुम्हारे क्या बेची जाती हैं? औरतों को तुम अल्लाह की नेमत समझकर, जो भी इस्लामिक जंगे करते थे तो उसमें से वहां की औरतों बच्चों को उठा के लाते थे, आपस में बांट लेते थे, दासियां बना के रख लेते थे या उनसे शादियां कर लेते थे. तो ये इज्जत कहां है औरतों की? किस मकाम पे औरत को इस्लाम में इज्जत दी गई है, आप हमें बताइए. ना औरत की इज्जत है, ना इंसान की इज्जत है. सिर्फ अगर इज्जत दी गई है तो मोहम्मद को दी गई है, क्योंकि मोहम्मद क्रिएटर थे. मोहम्मद एक इंसान की तरह जिंदगी में आए और इंसान की तरह उनकी मौत हुई, और उन्हीं ने 40 साल की उम्र में यह डिक्लेयर कर दिया कि वो मैसेंजर ऑफ गॉड है, और मैसेजेस देना शुरू कर दिए. किसी ने मैसेज आते हुए आज तक नहीं देखा. कहा जाता है जिब्रील नाम के एक फरिश्ते थे, वो आते थे मोहम्मद को मैसेज देते थे. तो आज तक जिब्रील को किसी ने नहीं देखा. मोहम्मद के मुंह से सिर्फ जो बातें निकली वो लिखी नहीं गई. मोहम्मद जाहिल थे, पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हीं ने खुद कुछ बात लिखी नहीं. उसके बाद जब खिलाफत का दौर आया तो वो साहब मोहम्मद की बातें लिखी गई कि कहां पर क्या कहा था, कहां पर क्या कहा था. क्योंकि इस्लाम टूटने की कगार पे आ गया था, लोग छोड़कर भागने लगे थे. आप देखिए कि इस्लाम को लोगों ने कबूल कैसे किया. हमने जो तारीख पढ़ी है, मैंने मोहम्मद के किताब में उसको लिखा भी है कि जब इस्लाम के ये दौर थे कि मोहम्मद के समझाने पर लोग अल्लाह को नहीं मान रहे थे और मोहम्मद के करीब नहीं आ रहे थे, और एक अब फाइनेंशियली इनको जरूरत थी पैसों की भी और अपने लोगों को ऑब्लाइज करने की भी, तो इन्हीं ने दूसरे कबीलों पर रात में चोरी छुपे हमले करना शुरू किए और वहां से लूट के लाते थे और अल्लाह की नेमत समझकर, माले गनीमत समझकर बांट लेते थे. तो जो दूसरे लोग थे, क्योंकि अरब में उस वक्त जो सोना और इस तरह की जो आज पोजीशन है वो तो नहीं थी, सब खजूर का बिजनेस करते थे और इस तरह के काम करते थे. तो वहां पर लोगों को लगा कि यार ये तो बहुत अच्छा ग्रुप है, यहां तो हर चीज जायज है, लूट करके भी लाओ तो भी जायज है, औरतों को भी उठा लाओ तो भी जायज है. तो लोग फिर इस तरह की एक्टिविटीज से
لوگ جڑنے لگے. اور اللہ کو یہ ان لوگوں کو جوڑنے کے لیے جو جڑ جاتا تھا، اسی لیے کہا کہ جو اسلام چھوڑ کے جائے اس کو قتل کر دو، اللہ راستے روک رہا. آپ کا جیون ہے. ہم نے محمد کے اوپر بات کی، قرآن کے اوپر بات کی، تم جواب نہیں دے پائے. تم نے کہہ دیا کہ اس کو قبر میں بھی جگہ نہیں دیں گے. قبر میں جگہ نہیں دو گے، یعنی کہ مرنے کے بعد بھی ہم مرنے والے سے انتقام لیں گے، اس کو قبر کی جگہ نہیں دیں گے. تو بھائی میں اپنی لاش کو کہیں سڑک کے اوپر یا جنگل میں سڑتا ہوا تھوڑی نہ چھوڑ دوں گا. میں نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، آپ کو مجھے قبر کی جگہ نہیں دینی ہے، مجھے آپ کے قبرستان میں دفن نہیں ہونا. شریر جیسے ایک شکتی ایک ہے، اسی طرح سے انسانی شریر بھی پوری دنیا میں ایک ہی بناوٹ ہے. اور ہر دھرم میں مردہ ہو جانے کے بعد، یعنی کہ جو روح نکل جانے کے بعد، شریر جب مردہ ہو جاتا ہے تو اس کو نشٹ کیا جاتا ہے. کہ ہر طرح سے الگ الگ لوگوں کی پرتھا ہے. کوئی دفنا کے کرتے ہیں، کوئی بہا کے کرتے ہیں، کوئی جلا کر کرتے ہیں. کیونکہ سناتن دھرم دنیا کا وہ پہلا دھرم ہے جس کو میں سمجھتا ہوں، میں نے جو پڑھا ہے، جو میں نے سمجھا ہے، کہ واقعی میں سناتنی دھرم کے لوگ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، ان کو لوگوں نے نقصان پہنچایا. ان کے سدھاپے کا لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے. ہندوستان کی ہسٹری چاہے پڑھ کے دیکھ لیے یا جہاں کا سمجھ میں آیا پڑھ کے دیکھ لیے، جہاں پہ سناتن دھرم کے لوگ رہتے ہیں، ان کے ساتھ وشواس گھات ہوئے ہیں، ان کے ساتھ میں دھوکے آج بھی ہو رہا. آج بھی اگر ہندوستان کی ہم بات کریں تو آج بھی ہندوستان میں رہنے والا مسلمان ہندوستانی سناتنیوں کے ساتھ میں دھوکہ کر رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مسلمان ہے اور رسول کو مانتا ہے اور قرآن کو سمجھتا ہے، وہ سیکولر مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. سیکولر کا کیا مطلب ہے؟ اسلام میں سیکولر کا مطلب ہی نہیں ہے. آپ ہیں تو آپ مسلمان ہیں تو آپ کٹر ہیں، دوسرا آدمی آپ کے لیے کافر ہے. سیکولر کہاں پہ؟ تو آج کی تاریخ میں وہی مسلمان سیکولر ہے جن کو ظلم و زیادتی کرنے کا موقع نہیں ملا ہے، یا وہ کسی غیر مسلمانوں کی آبادی میں رہ رہے ہیں تو وہ اپنے کو سیکولر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. اندر سے اگر دیکھا جائے تو کوئی مسلمان سیکولر نہیں ہے جتنا میں نے دیکھا ہے. جس کو آپ اپنے بیچ میں ایک اچھا مسلمان سمجھتے ہو، تو مسلمان جب آپ نے کہہ دیا تو پھر اچھائی ہو نہیں سکتی. جس کو آپ اچھا انسان، جس کو آپ اچھا انسان سمجھتے ہو. آپ نے بہت ہی پاورفل سٹیٹمنٹ دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اس سٹیٹمنٹ سے کوئی ڈس ایگری نہیں کر سکتا کہ انسانی طور پہ ہم اور آپ ایک ہی ہیں، لیکن کلیکٹیو وزڈم میں مسلمان سیکولر ہو ہی نہیں سکتا. اس کے اندر کوئی ایکسپٹنس ہی نہیں ہے. تو آپ نے جیسے 26 آیتوں کے چینج کی بات کری تھی، میں نے تو صرف 3 چیزوں کو کہا ہے کہ آپ صرف 3 چیزوں کو سناتن دھرم سے اپنے اندر لائیے، پریورتن ہو جائے گا. ایک تو ہے کہ کافر کا شبد جو ہے اس کو ڈیلیٹ کریے، اپنے اس میں سے چینج کریے، کافر بدلیے، اور ٹالرنس اور انٹالرنس کے جگہ پہ آپ ایکسپٹنس اور ریسپیکٹ لگائیے. ایکسپٹنگ اور ریسپیکٹنگ جو بھی انسان ہے، انسان تو بھگوان کا ہی ہے بھائی. انسانیت تو دھرم سے بھی بڑی چیز ہے. وہ کہتے نہیں کہ اگر ہم آپ سے پیش آئیں گے، شرافت سے پیش آئیں گے، تو آپ بھی شرافت سے میرے ساتھ پیش آئیں گے. انسانیت اسی کا نام ہے. تو اگر ہم انسانیت کو بھول گئے اور دھرم کے پیچھے پاگل ہو گئے تو ہم اندھے ہو گئے. اور اسی طرح جیسے آپ نے کہا کہ شیعہ کو وہ مسلمان نہیں مانتے، تو اس کو لیتے ہوئے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا تھا، جانکاری لینا چاہتا تھا کہ میرے حساب سے تو جتنے سارے ہندو کنورٹ کرتے ہیں، ہندو سے اسلام میں کنورٹ کرتے ہیں، زیادہ تر سنی ہی بنتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں جاتی واد نہیں ہے. لیکن اسلام میں بھی تو ڈفرنسز، ڈسٹنکشنز، ڈویژنز بہت ہی بھیانک ہے. ایکچولی وہ کہ آپ کو نہیں، آپ شیعہ ہیں، نمبر 2 نمبر کے کنٹری آپ کے شیعہ بلیف میں کنٹریز ہیں یہاں پہ، لیکن اس کو وہاں لڑائی ہوتی ہے، احمدیہ کے نام پہ ہوتی ہے، آغا خانی کے نام پہ ہوتی ہے، کتنے سارے
پسماندہ کی بات کریے، میں اس پہ بھی آپ کے وچار چاہوں گا کہ پسماندہ کے خلاف میں جو اشرافی جو ناٹک ہوتا ہے وہ اس کو کیسے سنبھالا جائے، اندر انٹرنل ریفارم کیسے ہوگا. اور آپ نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی اور صنعت کی بات کی، اس کا کوئی دھرم نہیں ہے صاحب. آج آپ نے فون اٹھایا تھا ابھی، اس کا کوئی دھرم نہیں ہے، اس کا کام ہے میسج پہنچانا اور میسج لینا اور میسج دینا. اس کا دھرم ہی کچھ اور نہیں ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہیلپ لیتے ہوئے ہم کیسے اس چیز کو چینج کریں، پسماندہ اشراف کے ایکوالٹی کیسے لائیں، شیعہ سنی کی ایکوالٹی کیسے آئے گی یا نہیں آئے گی، اور اگر آنی ہے تو کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے. دیکھیے، آپ نے جو سوال پوچھا کہ آئے گی یا نہیں آئے گی، میں آج کے دور میں ابھی اس بات سے سہمت ہوں کہ کبھی نہیں آئے گی. کافر شبد آپ نے ہٹانے کی بات کہی. 26 آیتوں کو وہی ہے جس میں کافروں کے ساتھ میں آپ نے کافر کی شریणी میں رکھتے ہوئے انسانوں، غیر مسلمانوں، آپ نے نفرت کے بھاؤ سے دیکھا ہے. جو ادھیکار آپ کو کوئی بھی انسانیت کا مذہب نہیں دے. تو وہ 26 آیتیں وہ تھی. تم نے 26 آیتوں پر کمپرومائز کرنا نہیں کیا ہم سے، تو ہم کو یہ 26 آیتیں ہٹا دیتے، میں آگے نہیں بڑھتا. 26 آیتوں میں ہم کو صرف پریشانی اس وقت یہی تھی کہ ہم تو سمجھ چکے تھے کہ محمد جو تھے وہ ایک فراڈ تھے، محمد ایک ذہنی بیمار ویکتی تھے. محمد ایک جب ذہنی بیمار ہوتا ہے تو وہ زیادہ تر لوگوں کو جو بھی چیز کا خپت ہو جائے تو ان کو عیاشی کا خپت تھا، اسی لیے انہوں نے اس کے اوپر ہر طرح کی شادیاں کی. کہتے ہیں کہ صاحب محمد نے ویڈو سے شادیاں کی. کون ویڈو تھی وہ؟ جن کو تمہاری فوجوں نے مارا تھا. ان کے شوہر کو تمہاری فوجوں نے مارا، وہ ودوا ہو گئی، تم نے اس سے شادی کر لی اگر اچھی دکھی تو. اور کہا تو بھائی تم ہی شادی کیوں کرو گے؟ کیا اس وقت غیر شادی شدہ لوگ نہیں تھے؟ اب جب آپ دیکھیے، میں بھی یہ بات اکثر کہتا ہوں کہ رسول کی ہر بات کو مسلمان کہتا ہے سنت ہے. داڑھی رسول رکھتے تھے، سنت ہے. نماز قرآن میں کہا گیا پڑھو، بتایا جس طرح سے گیا، رسول جس طرح سے پڑھتے تھے وہ طریقہ سنت ہے نماز کا. تو جو رسول کرتے تھے اس کو سنت کہہ کر مسلمان مانتا ہے. جب کبھی بھی ہندوستان میں پاپولیشن کنٹرول کرنے کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے ملے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں صاحب، یہ تو اللہ کی نعمت ہے، اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ تو اس میں تمہاری سنت کیوں نہیں آتی؟ ان کی تو ایک ہی لڑکی تھی، رسول کی ایک ہی لڑکی تھی 13 بیویوں میں، تو اس میں تمہاری سنت کیوں نہیں اپلائی کرتی؟ تو اس میں مقصد کچھ اور ہے، اس میں آبادی بڑھانے کا مقصد ہے. کیسے بڑھو گے؟ ہم کو بڑھانا ہے، اس بات کے لیے تیار رہنا. ہم کو یہ فکر نہیں کہ ہمارا لڑکا محنت مزدوری کر رہا ہے یا رکشہ چلا رہا ہے یا سر پہ ڈلیا ڈھو رہا ہے، ہم کو فکر نہیں ہے. لیکن ہم کو یہ امید ہے کہ اب ہم اتنے ہو گئے ہیں، جب کبھی بھی ہم لبیک کا نعرہ لگائیں گے، اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں گے، تو جب ہم اتنے ہو جائیں گے کہ پوری دنیا میں ایک ساتھ اٹھ کر کھڑے ہو سکے تو وہ ڈلیا ڈھونے والا بھی ڈلیا پھینک کر لڑائی کے لیے آمادہ ہو جائے گا. یہ فوج تیار کی جائے، یہ منشا اس طرح کی. تو جہاں تک کہ آپ نے کہا چینجز یا اس میں سمبھو ہے نہیں، آج کی تاریخ جس لڑائی کو ہم لڑ رہے ہیں ہمیں نہیں دکھتا کہ ہمارے آپ کے زندہ رہتے ہوئے ان میں کوئی چینجز آئے گا. لیکن آئے گا جب بہت زیادہ ظالم ہو جائیں گے، ان کی آنے والی نسلیں ان کو نکارنے لگیں گی. ان کے دلوں میں جب یہ باتیں پیدا ہوں گی، ہمیں آپ کو بات کرتے ہوئے سنا جائے، تب چینجز آئیں گے. اسلام دھرم کو ماننے والے اپنے راستے تلاشیں گے، وہ بھاگیں گے ادھر ادھر کہ ہم تو کسی بہت ظالمانہ ماحول میں رہ رہے ہیں. آئے گا چینجز، ہمیں امید ہے، ہم نا امید نہیں ہوتے. لیکن کب آئے گا؟ جب وہ خود خون بہتے ہوئے دیکھیں گے، اپنا اور دوسروں کا.
اور رہی بات شیعہ سنی کی، تو دیکھیے رسول جس کو یہ کہتے ہیں محمد کے بعد جب پارٹیشن ہوا اسلام میں، تو جب شیعوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، اسلام وہی ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ آج بھی جو کنورٹ ہوتا ہے تو وہ زیادہ تر سنیوں میں ہوتا ہے. سنی وہ ہیں جنہوں نے خلافت کو مانا، یعنی کہ ان کے بعد جو عمر، ابو بکر، عثمان خلیفہ ہوئے جن کا شیعوں سے ڈسپیوٹ ہے. تو ہمیشہ انہی نے یہ اس بات پر شیعوں کو مارا ہے. آپ دیکھیے ابھی بھی چاہے اسرائیل وہاں ہوا ہو، سیریا میں ہوا ہو، یا افغانستان میں شیعوں کو، یا پاکستان میں شیعوں کو کافر کہہ کے مار دیا جاتا ہے. وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کافر وہی ہے. بھائی ہم شیعہ تو رسول کو بھی مانتے ہیں، محمد کو مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، تو کافر کیوں کہہ رہے ہو؟ نہ، ان کی مینٹلٹی کو ماننا ہوگا، ان کی سوچ پر عمل کرنا ہوگا، آتنکی سوچ رکھنی ہوگی. پوری جس اسلام کو دنیا میں پہچانوانے والے، یہ لانے والے محمد کی لڑکی کو جب انہی کی امت نے قتل کر دیا، تو ہم و آپ ان کے آگے کیا بساط رکھتے ہیں؟ بھئی ان کی لڑکی کو قتل کرنے والے کوئی ہندو یہودی تھوڑی نہ تھے. دوسرے خلیفہ جو تھے وہ عمر جن کو دوسرا خلیفہ بنایا گیا تھا، عمر کے ساتھی اور عمر تھے، انہی نے ان کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا تھا جس میں ان کی شہادت ہو گئی. تو شیعت جیسے ہی الگ ہوئی، ویسے ہی شیعت کے اوپر ویسے ہی ظلم شروع ہو گئے جیسے کہ غیر مسلمانوں کے ساتھ میں کرتے. تو میں نے یہی بات، ابھی اس سے پہلے ادھوری رہ گئی تھی، میں نے یہی بات کہی کہ مجھے تمہارے قبرستانوں میں جگہ ہی نہیں چاہیے، تم ہمیں کیا دو گے؟ ہمیں اپنا شریر کو نشٹ کرنا ہے. جب آتما نکل گئی تو شریر بیکار ہو گیا، تو اس کو نشٹ کرنا ہے. تو ہم کو پسند ہے سناتن دھرم، ہم کو محبت ہے ان سے، ٹھیک ہے، ہم کو سناتن دھرم کے حساب سے ہمارا انتم کریا کر دی جائے. ہم نے نرسنگانند جی کو یہ ادھیکار بھی دے دیا کہ وہ ہماری چتا جو بنے اس میں اگنی دے دے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں تمہاری کوئی چیز نہیں چاہیے، ہمیں بھیک نہیں چاہیے. تم ہمیں مورلی کمزور کر رہے ہو کہ مرنے کے بعد جنگانی دیں گے، سر کاٹ دیں گے. ہم مرنے کے لیے تیار ہیں لیکن بولتے رہیں گے. تم ہمیں جنگانی دو گے، ہم جلنے کے لیے تیار ہیں. مورلی کمزور کرنے کی باتیں ہیں یہ. اگر تم نہیں سدھرے یا تم نے اپنی زبان نہیں روکی، اپنی اسٹڈی نہیں روکی، تو ہم تمہارے ساتھ میں یہ کریں گے. ٹھیک ہے، کر لو، ہم تیار ہیں. ایسے ہی لوگ ٹوٹ جاتے ہیں کہ بھائی مر جائیں گے یار، جگہ بھی نہیں ملے گی، مرنے. میری تو قبر بھی میرے والد کے پاس میں تھی جس کو توڑ دیا ان لوگوں نے. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوا، کیونکہ ہم ایک ایسے مشن کی طرف جا رہے ہیں. ہم سمجھتے کہ انسانیت کو آگے بڑھانے کے لیے اسلامک کٹر پنتھ کو ختم کرنا ہوگا. باقی کسی کو کسی سے خطرہ نہیں ہے، صرف اسلام سے پوری دنیا کو خطرہ ہے. ہمیں وہ آئینہ دکھانا ہوگا، ہمیں سمجھنا ہوگا. تو کوئی نہ کوئی تو بولے گا. ہمیں معلوم ہے 99% ہم کو مار دیا جائے گا، ہم مرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ہم اپنے مرنے سے پہلے وہ ساری چیزیں کر چکے ہیں، وہ سارے میسیجز دے چکے ہیں جو آنے والی نسلیں 100 سال بعد بھی اس کو یاد کریں گی اور اس پر عمل کرنا ہوگا. جیسے میں نے ابھی آپ سے بات کہی کہ جب ظلم زیادہ بڑھ جائے تو اس ظلم کا انت یہ خود کریں گے. ان کی نسلیں ان کو چھوڑ کے بھاگیں گی، اپنے دوسرے مذہبوں میں اپنی جگہ تلاش کریں گے. جس طرح سے اسلام دنیا میں پھیلایا گیا ہے اسی طرح سے اسلام ختم ہوگا، آپ یقین مانیے. کیونکہ یہ انسانیت کے اوپر آدھارت نہیں. انسانیت کے اوپر اگر آدھارت ہوتا تو ہم یہ سمجھتے کہ یہ دنیا میں ایک ترقی یافتہ اسلام مذہب ہے، دھرم ہے، اچھے طریقے سے اس کا انسانیت کے پرتی اس کا ایک اچھا رجحان ہے. ایشور کو وہ کسی روپ میں مان رہا، اللہ کے روپ میں مان رہا، مسجد میں جا رہا ہے تو جاؤ، مسجد میں جاؤ، کوئی بات نہیں. لیکن مسجد سے لاؤڈ اسپیکر لگا کر ان آیتوں کا پرچار اور پرسار بند کرو جس سے ہماری نسلیں خراب ہو رہی ہیں. مسجد تمہاری عبادت کا گھر ہے، نفرت پھیلانے کی جگہ نہیں ہے. اگر مسجد سے قرآن کی ان آیتوں کو تم پڑھو گے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کافروں سے جہاد کرو اور ان کا قتل کر دیا جائے،
تو وہ تو ایک سازش کا اڈا بن گئی. وہاں سے تم لاؤڈ اسپیکر لگا کر اگر اس آیتوں کا آیتیں پڑھ کے لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہو تو تم انسانیت کے خلاف سازش کر رہے ہو. وہ اللہ کا گھر کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تمہارا کیا اتنا ظالم ہے کہ تم کو یہ ادھیکار دیتا ہے کہ تم اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے مہان ہے، سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر کہہ کر کسی انسان کی گردن کاٹ لو؟ اس بات کو کہہ کر کہ یہ مسلمان نہیں. لائیو ویڈیو ہم نے آپ نے تمام دیکھے جہاں اللہ اکبر کر کے گردن پہ چھری چلائی جا رہی. تو اگر تمہارا بنایا ہوا اللہ اتنا ظالم، اتنا ایسا، اتنی بھیانک سوچ رکھتا ہے منوش کے لیے کہ ایک منوش کی گردن دوسرے انسان سے اپنے کو مہان کہہ کر کٹوا رہا ہے، تو وہ اللہ بھی جھوٹا ہے، رسول بھی جھوٹا ہے، اور اسلام بھی جھوٹا ہے، وہ مذہب نہیں ہے. یہ سوچنے کی بات ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی. لوگ کہتے ہیں کہ اسلام لوگ قبول کر رہے ہیں. کیسے کر رہے ہیں؟ ان کو اسلام کے بارے میں یا تو معلومات نہیں. میں نے کتاب کو اسی لکھا، میں چاہتا ہوں کہ اس کو انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ کر کے آپ کی طرف بھی، کیونکہ جہاں جہاں اسلام کو لوگ قبول کر رہے ہیں ان کو اسلام کی حقیقت نہیں معلوم ہے. طالبان کی ایکٹیویٹیز دیکھ کر، طالبانیوں کی حرکتیں دیکھ کر، ISIS کی حرکتیں دیکھ کر تم اسلام کو کیسے قبول کر سکتے؟ خوشی خوشی اسلام میں کیسے آ سکتے؟ کیسے؟ ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی آدمی اتنا بھیانک ماحول دیکھ کر کہے گا کہ صاحب یہ مذہب تو بہت اچھا ہے، ہم کو اسی مذہب میں جانا ہے. وہ کسی طرح سے جہاد میں، کسی لالچ میں، کسی طرح سے اسلام کو غیر زیادہ معلومات اسلام کے بارے میں نہ ہونے کی وجہ سے اسلام کو قبول کر لیتا ہو، وہ ایک الگ ایشو ہے. اسی لیے ہم نے اس کتاب کے ذریعے اسلامک ورلڈ کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ اسلام مذہب نہیں ہے. اسلام کو دنیا میں لانے والے کا چرتر ایسا تھا تو پھر اسلام کیسا ہوگا؟ یہ سوچنا پڑے گا. وہی ہم کہتے ہیں کہ اب اسلام کو ماننے سے پہلے اسلام کو سمجھنا ضروری ہے. اگر اسلام کو سمجھو گے نہیں، آنکھوں میں پٹی باندھ کر اس طرح سے عرب کے دور جیسا ماننے کی کوشش کرو گے، جیسا محمد نے بتا دیا کہ دنیا چپٹی ہے، اگر وہ ماننے کی کوشش کرو گے تو تم کچھ بھی کر سکتے ہو، انسان نہیں بن سکتے، حیوانی رہو گے. اور حیوان بنایا گیا ہے دنیا کے لیے. ایک خطرہ تیار کیا گیا تھا 1400 سال پہلے، وہ آج تک خطرے کی طرح پوری دنیا پہ منڈرا رہا. یہ جو آپ نے بہت ہی عمدہ بات کی ہے، بہت ہی جاگروک کرنے والی باتیں کی ہیں کہ جس طرح سے یہ اپنے آپ کو پھیلا رہے ہیں آگے اور امپوز کر رہے ہیں دنیا جہان پہ. تو یہ دیکھ کے مجھے لگتا ہے کبھی کبھی کہ سارے دنیا میں پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے، ویسٹ میں، امریکہ میں، ایوری ویئر، انڈیا میں بھی، وہ انگریزی کا شبد ہے، وہ کہتے ہیں بینڈنگ بیکورڈز. ایز اف سامنے جھک کے ماننا الگ بات ہے، ہم پیچھے جھک کر کے اس کو ایمبریس کر رہے ہیں. دیٹ از، وہ بڑا سیڈ سا لگتا ہے مجھے. اور ان ایک دو چیزیں کہ میں، چونکہ ہم یہاں باہر رہتے ہیں، کچھ چیزیں ہمیں دیکھتے ہیں، بہت لوگوں سے باتیں ہوتی ہیں، تو سب یہ سوال پوچھتے ہیں. یہ شکروار کو سڑک پہ پہنچ جاتے ہیں دنیا بھر میں نماز پڑھنے کے لیے، یہ کہاں؟ انہوں نے اپنی حرکتوں سے یہ اب لوگ انہیں اب ناپسند کرنے لگے ہیں. یہ ان کی حرکت جو آپ نے کہا نا کہ ان کی جو وائلنس کی جو ٹیکنیک ہے، اب سب کوئی سمجھتا ہے کہ کہاں گیا یہ ان کا پیسفل پرسنگ جو کہتے ہیں، ڈھونگ، شانتی کا جو یہ ڈھونگ کرتے ہیں، شانتی پریہ دھرم کا جو ڈھونگ کرتے ہیں، وہ ڈھونگ ہی ہے، وہ ڈھونگ سے بھی بڑا پاپ ہے وہ. تو سوال یہ اٹھتا ہے صاحب کہ دنیا بھر میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں. دیکھیے ایک امریکہ میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ دیرے 2-3-4 ایسے بھی مسلمان ہیں جو بتانا چاہتے ہیں کہ اصلیت کیا ہے. ان کو جو ہے ڈیموکریٹک پارٹی سسٹم میں یہاں پہ فریڈم آف سپیچ کے نام سے ان کو بند کر دیا جاتا ہے. اور میں ایان علی ہرسی ایک سب سے بڑی ایگزامپل ہے. پور کنٹری کی ویمن تھی، سویڈن میں جا کے انہوں منسٹر بنی، وہاں سے ان کو بھگا دیا. امریکہ میں آئی، یہاں سے بوسٹن یونیورسٹی، ہارورڈ یونیورسٹی میں انہیں بولنے کا موقع نہیں دیا جاتا ہے، جبکہ وہ چاہتی ہیں کہ قرآن اور حدیث کے بارے میں سب کو بتائیں، ان کو چپ کر دیا جاتا ہے. اور جو کٹر مسلمان ہیں ان کے باتوں کو شانتی پریہ کر کے نام سے، فریڈم آف سپیچ کے نام سے، انکلوسیونیس کے نام پہ
ان کو سارے دیے جا رہے ہیں اور وہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ جو بات ہے، یہ جاگروکتا بھی اب آنے لگی ہے، دل و جان سے جو کہتے ہیں. اب کوئی، اور میں سب کو کہہ رہا ہوں، میں کھلے عام کہہ رہا ہوں اس بات کو، یہ چیز جو ہے مسلمانوں کو سمجھنی پڑے گی کہ دل و جان سے اب لوگ سسپیکٹ ہیں. آپ ان کی نظر میں آپ سسپیکٹ بن گئے ہیں. آپ چاہے جتنا بھی چلائے اللہ کے نام پہ، محمد کے نام پہ، لوگ آپ کو سسپیکٹ کیٹیگری میں ڈالتے ہیں. اس کا جو ہے پریورتن ہوگا یا نہیں؟ آپ نے کہا کہ نہیں ہوگا، میں کہتا ابھی ہوں نہیں دکھتا، نہیں ابھی دکھتا، نہیں دکھتا، ابھی نہیں دکھتا، کیونکہ ابھی تو کن کنڈیشنز میں ابھی یہ تو چیز ہو سکتی ہے؟ ابھی تو شروعات ہوئی ہے اسلام کو سمجھنے کی. That's right. ابھی تو مسلمان جو کہ مسلمانوں میں لوگ پیدا ہوئے ہیں، ان بچوں نے ابھی تو اسلام کو سمجھنا شروع کیا ہے. تو جس کے ہاتھ میں، بچے کے ہاتھ میں ایٹا ہے تو کسی کے لاکٹ لانچر ہے، کسی کے پاس اسٹین ہے تو کسی کے پاس بڑے اسلحے ہیں. یہ ابھی تھوڑا سا سمجھا ہے، ابھی اور سمجھنے دیجیے. ایک ایک گھر میں جب 4 لوگ مریں گے تب ان کے سمجھ میں آئے گا. ہم کوئی بات بالکل اندر میں، دل میں کوئی ڈر رکھ کے نہیں کہنا چاہتے، اوپنلی بات کہتے ہیں اور چیلنج دیتے ہیں. جس طرح سے تم خون بہا رہے ہو، جس دن تمہارا خون بہے گا اس دن تمہیں اسلام سے نفرت پیدا ہوگی. آج نہیں، کب تک دنیا تمہارے ظلم و زیادتی کو برداشت کرے؟ جس طرح سے تم اپنے کو ڈھال رہے ہو، آنے والی نسلوں کو ڈھال رہے ہو، تو یہ دنیا کب تک برداشت کرے گی؟ ابھی ہندوستان کے اندر ایک واقعہ ہوا جس میں ایک کوئی چوڑی والا تھا، اس کو کچھ ہندوؤں نے مارا. کوئی بھی اس کے اوپر وہ گائے کے ساتھ میں کچھ کرنے کا الزام تھا، یا بہرحال جو بھی تھا وہ ایک الگ ایشو ہے کہ ظاہر سی بات ہے کسی کی دھارمک آستھا آہت ہوگی تو وہ آپ ایک اگر گائے کے نام پر یہاں پر زیادہ جھگڑے فساد ہو جاتے ہیں. بھائی اگر کہ ایک مذہب کے لوگ گائے کو اپنی ماں کی طرح مانتے ہیں تو آپ ان کی توہین کرنے کے لیے آپ گائے کیوں کاٹتے؟ مغلوں نے جب ہندوستان میں ایک حملہ کیا اور جس وقت ہندوستان کو کیپچر کرنے کی کوشش کی، آپ دیکھیں کہ ہندوستان میں جہاں جہاں آپ کے بھگوانوں کے جنم استھان تھے وہاں پر انہی نے وواد ضرور پیدا کر کے چھوڑ گئے. اس زمینوں کو ضرور اپمانت کیا، وہاں کی مسجدوں کو، وہاں کے مندروں کو توڑ کر وہاں پر مسجد ضرور بنائے. کیا ہندوستان میں جگہوں کی کمی تھی؟ لیکن تم نے وہی جگہیں چنی جہاں سے ہندو دھرم کا اپمان ہو اور تم اپنی طاقت کا اندازہ لوگوں کو دکھا سکو کہ ہم طاقت میں ہیں، لہذا ہم نے تمہارے دھرم کو اپمانت کرتے ہوئے تمہاری نگری میں اس جگہ پر مسجد بنا دی جہاں تم آستھا رکھتے ہو کہ یا بھگوان شری رام پیدا ہوئے تھے یا شری کرشن پیدا ہوئے تھے، یا جہاں تک پہنچ سکے وہاں تک انہیں نے اس بات کو کیا. تو یہ تبدیلیاں جب آئیں گی. ہاں تو میں یہ ایک بات وہ کہہ رہا تھا، جو چوڑی والا مارا گیا، تو چوڑی والے کو مارا گیا، وہ جن پرستتھیوں میں مارا گیا، اس نے جو بھی غلط کیا تھا اس سے لوگوں نے بھاوک ہو کے کچھ بھی کیا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ایک کسی بھی، آپ بھی، ہم بھی، کوئی بھی اگر سڑک پہ کسی ایک اکیلے آدمی کو 10 لوگوں کو مارتے ہوئے دیکھیں گے تو اس اکیلے کے پرتی آپ کے دل میں ہمدردی آئے گی. اس نے کچھ بھی گناہ کیا ہو، ہمدردی آئے گی کہ بھائی اتنے لوگ مل کے 10 کو مار، 1 کو مار. ہم اس پٹنے والے کے ساتھ میں اس بات کی ہمدردی رکھتے ہیں، اس نے جو غلط کیا اس کی ہم مذمت کرتے ہیں کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس کو پٹنے سے جو کٹر پنتھیوں کو میسج کیا، ہم اس کو بالکل صحیح مانتے ہیں. ایسے میسجز تم کو اب ملنا شروع ہو گئے. تم کسی کے ساتھ زیادتی کرو گے تو پلٹ کے تمہارے اسلام کو ماننے والے کے ساتھ میں کوئی بھی آدمی کہیں پر کوئی حرکت کر سکتا ہے. وہ نوبت آئے گی، تم گولیاں اگر کسی کے لیے تیار کرو گے تو تمہارے گھر بھی سیف نہیں بچیں گے.
تم کو سدھرنا ہوگا, پوری دنیا میں سدھرنا ہوگا. وہ بھول جاؤ کہ تم لوگوں کو اب گمراہ کر پاؤ گے کہ مذہب جو ہے اسلام ایک انسانیت کا مذہب ہے. ہم نے تمہاری انسانیت کشمیر میں دیکھی ہے, ہم نے تمہاری انسانیت بنگال میں دیکھی, کیرل میں دیکھی. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسانیت کا مذہب ہے, ہمارے آپ کے بیچ میں رہتے ہیں, ان کو تھوڑے دن کے لیے کشمیر چھوڑ آئیے, اور 1 سال کے بعد جب ملنے جائیے گا تو آپ ان کو پہچان بھی نہ پائیے گا کہ یہ وہی ایک سیکولر مسلمان ہے جو آپ کے ساتھ میں رہتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ سے ملنے کو بھی منع کر دے وہاں. تو جہاں پر اس طرح کی نفرتیں ہو تو اس کا انت تو ہونا ہی ہے. آج بھی اگر تم کو بچانا ہے, اپنے آپ کو بچانا ہے, اپنے فیوچر کو بچانا ہے, تو تم کو رکنا ہوگا. دوسرے کو قتل کرنے سے پہلے یہ سوچنا پڑے گا کہ تم بھی مارے جا سکتے ہو. پوری دنیا میں تم ایک آتنک کا چہرہ بنے. وہ اسلام آج پہچانا جاتا ہے آتنک کے نام سے. کیوں؟ تم نے پہچنوایا ہے. آج ٹیکنالوجی کا دور بہت ہے. اسلام کی آتنکی گتیویدیاں کبھی ختم نہیں ہوئی. 1400 سال پہلے شروع ہوئی تھی اور آج تک ویسے ہی ہے, بڑھتی رہیں گے. لیکن بیچ میں اس دور سے اس دور میں جو بھی جو ایک اس کا وائرل ہونے کا ایک سسٹم تھا, وہ اتنا کمزور تھا کہ جہاں جہاں جو ہوا وہ وہیں پر رہ گیا, پڑوس تک میں وائرل نہیں ہو پایا. لیکن آج کے دور میں کہیں پر کچھ ہوتا ہے, افغانستان میں ہوتا, پوری ورلڈ کو معلوم ہوتا ہے, امریکہ میں ہوتا, پورے ورلڈ کو معلوم ہوتا ہے. جہاں کچھ ہوتا سب جان جاتے. اس لیے اسلام ایکسپوز ہو رہا ہے کہ جہاں جہاں تم نے کیا ہے پوری دنیا ایک ساتھ دیکھ لیتی ہے. تم نیوز کے اوپر جتنا کنٹرول کر لو, تم چاہے جس چیز کے اوپر جتنا کنٹرول کر لو, تم آنکھوں میں آنسو لے کر ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھو. کبھی تم نے ابو بکر بغدادی کی مذمت نہیں کی. کہتے ہو آتنک کا کوئی مذہب نہیں, لیکن جب آتنکی مارا جاتا ہے تو اس کو دفنانے کروڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ پہنچ جاتے. اب کہتے اس کا مذہب ہو گیا. کیوں نہیں اس آتنکوادی کی جس کو پھانسی دی گئی ہے, آتنکوادی ڈکلیئر کیا گیا ہے یا مارا گیا ہے, تو کیوں نہیں اس کی لاش کو لے کے چیل کووں کو کھلا دیتے؟ اس کا تو کوئی مذہب نہیں ہے, نہ جلایا جا سکتا نہ دفنایا جا سکتا. اس کو جانوروں میں پھینک دو. کبھی کیا ہے کسی نے ایسا؟ کیوں؟ مرنے کے بعد کیسے تمہارے دل میں ہر انسان اندر سے حیوان ہے. محمد کے چرتر کو ماننے والا ہر انسان جو اپنے کو اسلامک کہتا ہے وہ اندر سے حیوان ہے, حیوانیت رکھتا ہے. تو اس حیوانیت کو ختم کرنا ہے. اگر آپ اس کو ختم نہیں کریں گے تو سب خطرے میں. جذبہ پیدا کیا گیا کہ تم اگر 10 ہو تو 100 پر بھاری ہو. یہ وہ جذبے ہیں. آپ دیکھیے کہ اگر تم کم ہو تو ڈرنا نہیں. تم اگر کم ہو تو 100 پر بھاری ہو, کیونکہ وہ اللہ کے نہ ماننے والے لوگ ہیں. کیا بات کہی گئی؟ تم اس لیے 100 پر بھاری ہو کہ جو 100 ہیں وہ اللہ کو نہ ماننے والے لوگ ہیں, اور تم اللہ کو ماننے والے لوگ. ایک کانفیڈنس پیدا کرنا. تو یہ لڑائی کے لیے تیاری ہو رہی پوری ورلڈ میں. تو ہم کو کنٹرول کرنا ہوگا. ہم نہیں چاہتے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو آج مسلمانوں کی ماں کی گودوں میں کھیل رہے وہ شہید ہونے کے لیے پلے. انسانیت کو بچانے کے لیے بڑے ہو, انسانیت کا مذہب بنانے کے لیے بڑے ہو. محبت پیدا کرو, اور جب تک کہ تم ان کو اصلی چہرہ نہیں دکھاؤ گے اور اسی طرح سے ان کی باتوں پر خاک ڈالتے رہو گے تو کبھی چینجز نہیں آ سکتے. میں نے وہی کوشش کرنا شروع کی. آپ نے بہت ہی بڑا پریاس کیا ہے, کوشش کی ہے, اور آپ کی کتاب تو میرے پاس ہے. میں تو آپ نے کہا تھا کہ اس کتاب کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کیا جائے. ہم ضرور اس میں جو بھی جس طرح سے بھی ہوگا مدد کریں گے ٹرانسلیٹ کر کے. لوگوں کو سیکھنا ہے, کیونکہ آج کی تاریخ میں دیکھیے ٹیکنالوجی اور سائنس کا کتنی بڑھوتری ہوئی ہے کہ آج آپ انڈیا میں ہیں رات کے 9-10 بجے, میں یہاں نیو یارک میں ہوں صبح کے 10:30-11 بجے, اور ہم ساکشاتکار کر رہے ہیں سیم ٹائم میں. یہ ٹیکنالوجی جو آپ نے پہلے بتائی کہ آج آپ کی ساری حرکتیں ننگی ہو جاتی ہیں, سمجھ نہیں لگتا.
تو دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے، سب جانتے ہیں آپ. لوگوں کو یہ انفارمیشن ملنے لگی ہے اور لوگ ابھی جاننا چاہتے ہیں. جس طرح سے لوگوں نے یہاں پہ میسیجز چھوڑے ہیں اپنے چیٹ میں، یہاں پہ آپ کو بہت آبھار پردرشت کر رہے ہیں کہ آپ نے بہت ہمت دکھائی ہے. اپنی جان کے خطرے میں کرتے ہوئے آپ نے ایک سچ بولنے کا پریاس کیا ہے.